बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 5 का हिस्सा आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दिन बखुसूस, क्योंकि 5 दिन बाद इंतखाबात है और इंतखाबात 8 फरवरी को है। लेकिन पिछले 5 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े भारी हुए। एक के बाद एक ऐसे कोर्ट केसेस के फैसले आए जिसके अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इर्द गिर्द के लोगों, बिलखुसूस उनकी अहलिया और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आई। 30 जनवरी को साइफर केस का फैसला आया। साइफर केस के फैसले में बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल कैद बा मुशक्कत और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद बा मुशक्कत का फैसला सुनाया गया कि सजा सुनाई गई। इस केस के फैसले से यह साबित हुआ कि रियासती मामलात के ऊपर बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर अनटिल नो अनलेस ऑब्वियसली को चैलेंज नहीं किया जाता और इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता, ये प्रूव किया गया कि जी रियासत के मामलात के ऊपर और सीगा राज में रखने वाली चीजों पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। दूसरा केस था तोशाखाना केस। तोशाखाना केस के अंदर भी फैसला सुनाया गया बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए नाअहल करार पाए और 78 करोड़ 70 लाख फी कस का जुर्माना भी आयद हो गया। इस केस के बाद फाइनेंशियल करप्शन के मामला सामने आ गए। तीसरा केस आज का केस था। इस केस के अंदर इद्दत का मामला डिस्कस हुआ और बुशरा बीबी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों को 5 लाख जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। जो आज का केस है, इसके अंदर मॉरल इनकैपेसिटी की बात को प्रूव करने की कोशिश की गई। अनटिल अनलेस इन तमाम केसेस को चैलेंज नहीं किया जाता, स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता, तो ये 3 चीजें अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ठप्पा लग चुका है अदालतों की तरफ से। आज के केस के अंदर एक अहम पहलू यह है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मॉरल इशू बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत स्ट्रांग रेपरकशंस रखते हैं। याद रखिए कि इद्दत के हवाले से कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा, सूरह अहज़ाब और सूरह तलाक के अंदर वाज़ेह तौर पर इद्दत के अहकामात बता दिए गए हैं। इसके अलावा एक जो ऑलरेडी एक इस हवाले से एक 39 डेज की बात की गई है, अदालत की तरफ से ही की गई है, वो अलादाद वर्सेस मुख्तार का केस था। उसके अंदर प्रेसिडेंस ये सेट किया गया, रिपोर्टेड है ये 1992 के अंदर केस। उसके अंदर ये कहा गया कि ड्यूरेशन ऑफ इद्दत जो है वो 39 डेज होगी। ना सिर्फ ये मामलात इसमें और भी इसलिए ज्यादा कशीदा हो गए कि एक खातून की इद्दत का मामला एक खातून ही जान सकती है, लेकिन क्या अब एक खातून की इद्दत के मामले को इस तरह कोर्ट में डिस्कस करने के बाद खवातीन के हुकूक के हवाले से सवालात नहीं उठेंगे? बहरहाल ये इद्दत के केस के मामले में बुशरा बीबी के कुछ बयानात सामने आए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि खाबर मानिका ने मुझे जबानी तलाक दी थी अप्रैल 2017 में। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैं उनके घर पर ही तलाक के बाद जो इद्दत का पीरियड होता है वो पूरा करती आई और उसके बाद अपनी वालिदा के घर में आ गई। 1 जनवरी 2018 को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका निकाह हुआ और खाबर मानिका वाला जो ये केस है, जो उन्होंने केस किया, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अहमियत के हामिल हैं वो है जी पीपीसी की 496, क्योंकि इसके तहत ये केस हुआ। ये पीपीसी 496 कहती है बेसिकली मैरिज सेरेमनी fraudulently gone through without lawful marriage. Whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, known that he is not there by lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine. तो ये इसके जो प्रेसिडेंट एक केस लॉ था पहले वो रद्द कर दी गई 39 डेज वाली इद्दत की, और यहाँ पीपीसी का 496 सेक्शन जो है इसका इतलाक हो गया। इसके अंदर 496 भी आता है जो फॉर्निकेशन के हवाले से है। ये मामला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े दूररज़ नताइज रखेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात को चैलेंज करेगी और चैलेंज करने के बाद क्या उम्मीद रखती है? और ऑब्वियसली जो 3 इल्जामात अब लग चुके हैं, अदालतों की तरफ से ठप्पा लग चुका है इमरान खान साहब के ऊपर, इसको कैसे धोएगी या दूर करेगी? इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा भी हैं और बकौल पार्टी अभी भी चेयरमैन है, बकौल ईसीपी नहीं है। लेकिन बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आज के केस का जो फैसला आया है, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तो ऑब्वियसली बानी पीटीआई की जाती जिंदगी है, जाती जिंदगी के मामलात, प्राइवेट जिंदगी के मामलात अब सियासत के अंदर खुलकर आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों के बहुत सारे सियासी लीडरान को अपने जाती मामलात को सामने लेकर आना पड़ा, लेकिन अब इसके ऊपर कानूनी एक ऑब्वियसली अदालत की तरफ से फैसला आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 5 दिन पहले इंतखाबात से पहले ऐसा फैसला आना क्या इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, पहले तो मैं इसका जिक्र करूंगा तो ये जो शेमलेस किस्म का बेसलेस और ये बड़ा एक बेहुदा किस्म का केस उन्होंने बनाया है, ये इसकी
शो कर सकता है कि जो मुखालिफिन है वो कितने नीचे जा सकते हैं इस किस्म के मामलात में, क्योंकि पहले एक बंदे को अरेस्ट किया गया, पर्चा कराया गया और पर्चा करा कर फिर उसको आज़ादी दिलाई गई और 2 हफ्ते के बाद आकर के वो ये केस फाइल करता है और अपने बच्चों की माँ पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, जो 6 साल बाद वो इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन ये निजी जिंदगी में इस किस्म के जाना, हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए कि इस किस्म की निजी जिंदगियों में जाना जो कि इवन अदरवाइज बिल्कुल बेसलेस है और गलत केस है। हमने एविडेंस में भी वहां पेश किया था लेकिन हमें एविडेंस की इजाजत नहीं दी गई। ये बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है फ्यूचर में और हर किसी के लिए हो सकता है। कोई आएगा वो कहेगा कि मैं इसकी ये भी होंगे। सीआरपीसी के 342 सेक्शन के मुताबिक, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट बैरिस्टर साहब, लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 342 के मुताबिक जज साहब ने पूछना होता है कि क्या एविडेंस और विटनेस लेकर आएंगे। ये एक तरीकाकार होता है अदालत का। क्या वो पूछा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से? देखो यही हम कह रहे हैं कि 2 किस्म की चीजें थी। जो आप गवाह प्रोसिक्यूशन का होता है तो आपने उनको क्रॉस एग्जामिन करना होता है। अगर आपने उनको कन्फ्रंट करना है तो जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी और एविडेंस दिया हो और पहले उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हो और कोई इसके से रिलेटेड कोई प्रेस में कोई रिपोर्ट आया हो तो आप गवाह को कह सकते हैं कि अभी आपका ये स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है। हमने जो डॉक्यूमेंट्स जितने उनको कन्फ्रंट करवाने थे उसकी इजाजत नहीं दी गई और वो हमारे पास जो एक मोबाइल फोन में थे मोबाइल की इजाजत नहीं दी और फिर हमने कोर्ट को कहा कि वो मोबाइल फोन से हमने सारे व्हाट्सएप वगैरह ट्रांसफर कराए जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है जेल का, उनको हमने ट्रांसफर कर लिए। तो वो कह रहे नहीं आज मेरा फोन काम नहीं कर रहा। जब हम वीडियो प्ले करना चाह रहे थे फिर जज साहब ने कहा कि इसमें स्पीकर नहीं, और बड़ी मिन्नतें कर करके ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जज साहब ने बड़ी दबे दिल के साथ वो थोड़े से प्ले कर लिया कि यस इसमें स्पीकर मौजूद है। तो ये एक तो पहले ये नहीं दिया गया और 342 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने कहा, फिर जज साहब को एक्सप्लेन भी किया कि देखो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया और ये एक एविडेंस लेके आया और घर का एक फर्द भी आया है, हम भी उसी घर के फर्दों में से किसी एक को लेके आना चाहते हैं ताकि वो बताए, एक स्पेसिफिक एविडेंस आपके सामने आ जाए। एक न सिर्फ ये कि वो एविडेंस करे बल्कि आपको विद रिस्पेक्ट टू द डेटा आपको सारी चीजें हम भी साबित कर सके कि ये देखो इस वक्त क्या हुआ था। क्योंकि पॉइंट ये है कि तलाक कब हुई है, निकाह कब हुआ है, तो मुख्तसर सा पॉइंट है, अब इसको इस तरह ले दे। अच्छा, अगर इवन इस बात की इजाजत नहीं थी, अभी फैसला एप्लीकेशन इक्विटल की दे दी और जजमेंटों का सहारा लेकर के कोर्ट को कहा 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस हो गया। तो इस किस्म का अगर आप ट्रायल कराते हैं तो फिर तो ट्रायलों का फायदा ही कोई नहीं। ट्रायल तो इस पर्पज के लिए होता है कि अक्यूज इनोसेंट है ताकि अनलेस एंड अनटिल वो प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव कर सके। ठीक है, आप उसके मैसेज पे भी ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप उनको प्रेशर में लाने के लिए कर। अच्छा, वैसे तो मेरे लिए खातून बहैसियत खातून ये चीज बड़ी अलार्मिंग है कि मेरी जो है वो पर्सनल चीजें या ऑब्वियसली जो खवातीन की एक माहवारी होती है उसको डिस्कस किया जाए अदालत के अंदर। लेकिन अब मसला ये है बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मसला ये है कि जब आप लीडर बन जाते हैं तो प्राइवेट वाली चीजें तो खत्म हो जाती हैं, सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली पब्लिक हो जाती हैं। लेकिन अब जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर क्या लाहे अमल होगा? क्या जाकर अदालत ऑब्वियसली सिविल जज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब ने ये फैसला कुदरतुल्लाह साहब ने फैसला दिया है, तो इसके बाद ऑब्वियसली इसके बाद बड़ी अदालतें भी हैं, कब चैलेंज करेंगे? इंतखाबात से पहले करेंगे, इंतखाबात से बाद करेंगे? क्या लाहे अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं, इंशाल्लाह ताला इसको इलेक्शन से पहले हम चैलेंज करेंगे प्रोवाइडेड अदालतें खुली हो, क्योंकि 5 को छुट्टी है और 6 को शायद अदालत खुल जाए या ना खुले। तो अगर हमें सर्टिफाइड कापी और सारी लवाज़िम पूरी होगी तो हम जल्द से जल्द अपनी अपील फाइल करेंगे और अपील के साथ ही हम जो बेल के लिए दरखास्त होती है और इसकी जजमेंट और सेंटेंस की सस्पेंशन की है वो भी हम अदालत में फाइल करेंगे। वो बहुत जल्द हम फाइल करेंगे और समझते हैं कि अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के सामने ये आया तो इंशाल्लाह ताला फौरन ये जजमेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा बैर साहब, तोशाखाना केस के अंदर फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम लग गया। एक्चुअली फैसले के तनाजुर के अंदर तो साबित हो गया इमरान खान साहब पर। साइफर केस के अंदर यह साबित हो गया कि जी रियासती मामलात जो सीगाए राज में रखने चाहिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अहल नहीं है, और इसके अंदर मॉरल करप्शन की बात सामने आ गई है। इतने बड़े बड़े दाग हैं, ये किसी भी सियासी लीडर के लिए कोई आसान काम नहीं है। आपने कहा इस केस को तो आप इंतखाबात से पहले ही चैलेंज कर देंगे, बाकी 2 केसेस का क्या करेंगे? वो भी बाकी 2 केसेस चैलेंज करेंगे, लेकिन जो को जहां तक तोशाखाना का केस का ताल्लुक है तो तोशाखाना का केस तो कोई बनता ही नहीं है। सारा कुछ अकॉर्डिंग विद लॉ हुआ और हमने अदालत को ये कहा
کہ یہ نیب کا کیس اس کو بنا رہے ہیں کہ جی اتنے کی ویلیو تھی اور اتنا نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ وہ ایکچوئل ویلیو جو گریب سے آئی ہے وہ آپ کے سامنے لائے، تاکہ آپ کا یہ ہوتم جس کی وجہ سے پروسیکیوشن کا کیس کریش ہو جاتا ہے، جس ویلیو یہ بتاتے ہیں اور جو گریب والے خود کہتے ہیں کہ اسپیسیفکیشن کی ہمارے ساتھ کیا ویلیو ہے، تو وہ اجازت دے، وہ بھی جج صاحب نے اجازت نہیں دی۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف سے ایک طرف سے کراس نہیں دیا جا رہا، دوسری طرف سے آپ ایویڈنس پروڈیوس کرو تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری بات ہے کہ آپ دیکھو پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، اس میں بشریٰ بی بی کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں، یہ گفٹ ان کو نہیں دیے گئے، یہ گفٹ انہوں نے نہیں لیے، اس گفٹ کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، اس گفٹ کے پیسے انہوں نے جمع نہیں کیے، اس کے ٹیکس انہوں نے نہیں دیے، یہ انہوں نے ریسیو نہیں کیے تھے، ان کے نام کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے، تو پھر ان کو سزا کس بات کی دی جا رہی، صرف اس لیے کہ عمران خان پہ پریشر ڈالا جائے۔ سائپر لے لو تو سائپر کیا ایک حقیقت نہیں تھی کہ اس پہ ڈیمارک بھی کرایا، پروٹیسٹ بھی کرایا، ایک لیٹر آیا، ایڈمٹ بھی کرتا ہے۔ اب صرف یہ بات کہ اگر آپ سائپر کو لے کے جاتے ہیں تو سائپر ایک وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ کس قسم کے وہ ڈاکومنٹ آئے تھے۔ کیا ایک وزیر اعظم کے آفس میں آیا ہوا ایک لیٹر، ایک پیج جو بالکل ضروری ہو، اور ہر ڈاکومنٹ وزیر اعظم کے آفس میں آیا ہوا ضروری ہے؟ کیا پرائم منسٹر اپنے ٹیبل پہ رکھے گئے فائل کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی سیکیورٹی رکھے، یا وہ ایک رولز کے مطابق ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہے؟ اچھا، ویسے وہ تو obviously پبلک کرنے کے اوپر تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ آ جاتا ہے نا ویس صاحب، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ ایک اور طرف بھی جا رہا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی ڈیل کی آفر نہیں کی جا رہی، مجھے بات کرنا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، بات نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ابھی یہ کل بیان آیا کہ جی ڈیل کی آفر کی گئی ہے، بشریٰ بی بی کے تھرو ڈیل کی آفر کی گئی ہے۔ کیا ایسی کوئی ڈیل کی بات کی گئی ہے؟ کیا وہ 3 سال تک خاموش رہیں وہ والی بات کی گئی ہے؟ کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے اس میں؟ نہیں، پہلے تو نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اٹک جیل میں تھے اس وقت یہ آئی تھی، اور خان صاحب نے کل اس کا ذکر کیا تھا، میڈیا کو خود بتایا تھا جی بالکل اس قسم کی آئی، بس یہی خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کرتا، میں اگر کرتا ہوں تو پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی ڈیل کروں گا، میں یہ ذاتی تو یہ نہیں کرتا کہ میرے کیسز معاف کرائے جائے یا یہ کہ میں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس قسم کی ڈیل میں نہیں کرتا۔ دس از واٹ ہی سیڈ۔ صحیح۔ بر صاحب، انتخابات 5 دن بعد ہیں، مشکلات بے شمار ہیں، پاکستان تحریک انصاف اب بھی کیا اسی طریقے سے ہوپ رکھتی ہے انتخابات سے؟ انڈیپینڈنٹ آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے بارے میں بہت ساری سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں باقی جماعتوں کی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بڑے مشکلات ہیں اور بڑے ٹف سرکمسٹانسز میں سے ہم گزر رہے ہیں، بلہ لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹ کو آزاد نشانات الاٹ کیے گئے، خان صاحب اندر ہے، پورے پاکستان میں کمپین میں رکاوٹیں ڈالی گئی، لیکن عوام جو جان چکی ہے، عوام تو دیکھ رہی ہے، عوام سمجھدار ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری پارٹی کے لیے اور اس کے لیڈر کو جس نے جیل جانا تھا اس کو کہاں لایا گیا، اس کو کیسے کیسز ختم کیے گئے، اس کے کیسز وڈرا کرائے گئے، اس کے لیے کیسے آپ راستہ بتا رہے ہیں۔ تو عوام اس بات سے اب تنگ آ چکی کہ اس قسم کے اسٹیٹس کو اور شطرنج کی طرح یہ حکومتیں بنانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عوام کو حق ہونا چاہیے کہ جس کو وہ ووٹ دے، سپورٹ کرے، اس کی حکومت بنے، جن کو وہ ووٹ نہ دے، سپورٹ نہ کرے۔ تو نہ ان ٹف سرکمسٹانسز کے باوجود، یہ اس کے باوجود کہ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد نشانات کر رہے ہیں، بٹ بڑے کمیٹڈ ہے، اور عوام بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمٹمنٹ کنٹینیو کرے گی بیرسٹر صاحب انتخابات کے بعد بھی، یا وہ کمٹمنٹ آپ کو یاد ہے 22 اراکین تھے، 22 اراکین نے ڈیویٹ کیا تھا، وہ پھر اوبویسلی اس ٹائم پر قوانین اور معاملات الگ تھے، اور اس ٹائم پر وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے، ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈٹے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے بھی جو 22 گئے ہوئے تھے، لیکن دیکھو لوگوں نے ان لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ جو اس کا سرگنا تھا وہ بھی ابھی الیکشن بھی نہیں لڑ رہا، بیکاز وہ عوام میں جا ہی نہیں سکتا۔ پبلک ایک سینٹیمنٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کے ایک ڈیٹرنس ہے، اور پرسسٹنٹ ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ جب آپ واپس اپنے حلقے میں جاتے ہیں لوگ آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ اتنے جلد کہ آپ کو آج ہی تو الیکٹ کروایا تھا اور اسی ووٹ سے کروایا تھا، اور آپ کسی اور طرف چل پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوسری یہ کہ ان کینڈیڈیٹس کو جو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑے عرصہ سے کمیٹڈ آ رہے ہیں، ان کی بڑی پولیٹیکل کریئر ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ اچھا بھائی صاحب، ہر جماعت کا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے ٹینیور کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر حکومت میں آئی تھی۔ کیا آپ لوگوں نے یہ سیکھا کہ جو آپ کے زمانے میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جب مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل روم کو دروازے کو توڑ کر جو ہے وہ گھسا گیا اس کے اندر، پھر بارہا یہ باتیں کرنا کہ میں اس کے کمرے سے اے سی نکلوا دوں گا، اس کے کمرے سے گدا نکلوا دوں گا، اس کے کمرے سے ٹی وی نکلوا دوں گا، آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو اس ٹائم پر کی اب یہ، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مقافات عمل ہے بیسیکلی؟
نہیں دیکھیں، یہ لفظ استعمال نہیں کرنی چاہیے مکافات عمل، اگر کسی ایک کے ساتھ ہو جو دوسرے کے ساتھ بھی آپ زیادتیات کرے نہیں ہونے چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے، سندھ میں ہماری حکومت ہی نہیں تھی، نہیں ہمارے اختیارات تھے کہ ہم جا کے کراچی میں مریم کا دروازہ توڑے اور ان کو اٹھائے اور اریسٹ کرے. ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کے اوپر یہ کیسز بنوائے، جس نے بھی کرائے ہیں وہ نیب نے کروائے، اور نیب انڈیپینڈنٹ تھا، خود اپنی طرف سے چلتا رہا، اور جیسے نیب نے چاہا کیا. کوئی ایسی کیس نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے بنائے ان کے خلاف، بلکہ سپریم کورٹ نے ہی میں یہ سارے معاملات آ گئے طے ہو گئے تھے. اور نواز شریف نے ابھی بھی کورٹ سے کوئی ایکوٹل نہیں لی، بلکہ ڈیل کر کے نیب نے کہا ہم کیسز واپس لے لیتے، تو اس لیے اس وجہ سے نہیں کہ عدالت نے کہا کہ ایویڈنس نہیں ہے اور آپ کو ایکوٹ کرتے ہیں. لیکن ان اینی کیس نواز شریف کو اس بات کا کبھی شکوہ نہیں رہا کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اس کو کراس ایگزامینیشن میں دقت آئی، مرضی کا وکیل نہیں ملا، جیل میں بند رہا تو اور اس کا ٹرائل کرایا گیا، یا اس کا حق دفاع ختم کرایا گیا، اس کو آرگومنٹ کرنے کے لیے اجازت نہ دی گئی ہو، 14 گھنٹے اس کی ٹرائل کرایا گیا ہو. ایسے تو نہیں تھا. ٹرائل کرمنل ٹرائل جس طریقے سے چلتا تھا اسی طریقے سے اس کا ٹرائل چلا. جب اس کے وکیل نے کہا نو مور کراس، تو اسی لیے اس کا کیس کلوز ہو گیا اور یہ چلاتا رہا. اسی دوران وہ لندن بھی گیا. ہمیں تو منٹوں کے حساب سے چلتا رہا. 2 دن میں، یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک کیس آپ نے 2 دن میں کنکلوڈ کر لیا پاکستان میں. وہ آج والا کیس ہے جو 26 گھنٹے کی کنکلوڈ ہو گیا، 2 دن کے اندر ہو گیا. اچھا بھائی صاحب، اب میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. کیا ایسی چیزیں ہیں پچھلے 1.5-2 سال کے عرصے کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر نہ کرتے تو اب کے انتخابات آسان ہوتے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کیا کچھ ہوا ہوگا. لیکن اینی وے پاکستان تحریک انصاف بھی اور پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان ایک غلطی کر سکتا ہے. لیکن کون سی غلطی ہے کہ آپ اس کی اتنی بڑی سزا دے رہے؟ کون سی ایسی غلطی ہے؟ بیرسٹر صاحب لیکن دیکھیں 9 مئی کا تو انہوں نے ایشو بنایا نا. 9 مئی کا تو ساری دنیا یہ کہہ رہی کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے جس میں آپ کسی بھی چیز کو تک وہ نقصان پہنچاؤ. لیکن اس کے آڑ میں آپ پوری لیڈرشپ کو بند کرو، اور ایک اور چیز، جسٹ ون سیکنڈ کائنڈلی، اگر 9 مئی ہی ہے تو 18 مارچ کا دیکھو، جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہوا، جس طریقے سے اریسٹ ہوا، جس طریقے سے کارروائی ہو رہی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، تو یہ سب کچھ کیا تھا. اگر ایسا ہی تھا تو کیا وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہو رہا وہ کس طریقے سے چل رہا تھا؟ رائٹ. اچھا بیر صاحب، اس پہ نا ایک جنرل سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار اور آپ کا وہ ذرا ریکنسیلیٹری طریقہ کار ہے، لیکن جب بانی پاکستان تحریک انصاف کے کبھی کوئی کامنٹس آتے ہیں عدالت سے، کوئی کبھی اسٹیٹمنٹ آ جائے، تو اس کے اندر بہت ایسے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح سے اور زیادہ جلتی پہ تیل چھڑکنے والی بات ہوتی ہے. یا آپ کی اور بانی تحریک انصاف کی جو باتیں اس کے اندر کوئی فرق ہے کوئی، یا ایک سنگولیرٹی نہیں؟ میری باتوں میں اور خان صاحب کی باتوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے یہی کہا اور خان صاحب نے بھی پہلے دن کہا ہے کہ ملک بھی ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ آج بھی خان صاحب نے کہا کہ اس کا ذکر ہوا ہے، پرسوں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی بھی خان صاحب نے کسی تشدد کی طرف کسی کو نہیں اکسایا. اور ان کی تو 27 سال اسٹرگل پوری دنیا کے سامنے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمپین کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ ریلی ہو سکتی، ریلی میں تشدد ہو سکتا ہے تو ریلی کال اپ، جب یہ دیکھا ہے کہ اس کے ورکر پر تشدد ہو سکتے ہیں تو اس کو واپس کال کروایا. صاحب آئی گوٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بخاری صاحب، بڑے عرصے بعد ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی متحرک نظر آئی ہے جتنی اس بار وہ محنت ہو رہی ہے. اس محنت کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں ان فارم آف نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، ان فارم آف گورنمنٹ؟ شکریہ. گزارش ہے کہ 88 آنورڈ جب تک محترمہ شہید حیات تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑا فورسفلی چاروں صوبوں میں الیکشن کمپین کرتی تھی، اور پھر سم ہاؤ بائی ڈیزائن محترمہ کا جو ہمیں پارٹی کو نقصان ہوا ان کی ایبسنس کی وجہ سے، وہ اس انداز سے کمپین نہ چل سکی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب 2013 کے الیکشن میں پریزیڈنسی میں تھے، اور اس وقت بھی ہائی کورٹ نے ایک قدغن لگائی ہوئی تھی کہ وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو چیئرمین بلاول اس وقت
اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک بھی تھے. تو اس کے بعد پھر 2018 میں ہم نے الیکشن کمپین کی, لیکن اس دفعہ زیادہ فورسفلی چیئرمین بلاول کمپین کر رہے ہیں. آبجیکٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی جو گراؤنڈ پنجاب میں جو ہم سے چھین لیا گیا تھا اس کو ہم واپس حاصل کر لیں, اور ہم پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شیئر پنجاب میں لے لے گی. یہ شیئر کتنا ہوگا ویسے بخاری صاحب؟ 155 سیٹوں کے اندر سے پیپلز پارٹی کتنے ایکسپیکٹ کر رہی ہے سیٹیں لینا؟ دیکھیں یہ 155 تو نہیں ہے, 141 ہوگی ٹوٹل سیٹیں 155. اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں این بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ جو چیئرمین نے بھی کہا کہ کیونکہ آبویسلی ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ 2024 کا جو رزلٹ ہے اس میں کوئی سمپل میجورٹی کوئی جماعت نہیں لے سکے گی, تو کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم 266 میں سے 100+ سیٹس حاصل کریں گے چاروں صوبوں سے اور اسلام آباد سے. تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم الائنس میں گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ ہم بنا لیں, تو پنجاب سے ہم اپنا شیئر بالکل حاصل کر لیں گے. I'm sorry I'm cutting you short. آپ نے کہا کولیشن گورنمنٹ ہم بنا لیں. کولیشن گورنمنٹ کس کے ساتھ؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری جماعتیں ہیں, لیکن بڑی جماعت تو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی یا شاید PTI ہو, شاید نہ. دیکھیں وہ نون کے بارے میں تو چیئرمین کی سٹیٹمنٹ آلریڈی آ چکی ہے, اس پہ میرا خیال ہے میں بطور سیکرٹری جنرل کمنٹس نہ کروں تو زیادہ ہی بہتر ہے, کیونکہ میری سٹیٹمنٹ بھی وہی ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ ہے. جو PTI ہے, PTI انلسٹڈ جماعت ضرور ہے, لیکن ان کے پاس کوئی MNA کوئی نہیں ہوگا, ان کا ٹکٹ ہی نہیں ہے, تو ان کے ٹکٹ پہ جو منتخب نہیں ہو سکتا وہ ان کا MNA بھی نہیں ہے, تو دے ول بی انڈیپینڈنٹ. آبویسلی ہم ان سے رجوع کریں گے اور بالکل گورنمنٹ ہم فارم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا نیر بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہی ہوں گے, ان کے بارے میں مجھے پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا, بہت سارے لیڈران نے, کہ ہم PTI کے کینڈیڈیٹس کی طرف نہیں جائیں گے, باقی بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے, ہم ان کو فوکس کریں گے. تو کیا یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے بھی رجوع کریں گے, یہ کیا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں جی, آئی ڈونٹ کال دیم PTI انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, I simply call them independent candidates. Whoever succeeds in an election as an independent, we can approach them. اس میں کوئی قانونی آئینی قدغن تو نہیں ہے, اور دیگر جماعتیں بھی اپروچ کر سکتی ہیں. بخاری صاحب ہم سیٹوں کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی, میں آئی وانٹ ٹو ہیو اے نمبر کہ پنجاب سے آپ کہہ رہے سیٹیں obviously ٹوٹل آپ کو 100 سے زیادہ ملیں گی, پنجاب سے کتنی سیٹوں کی توقع ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے میں نمبر دینے کے آئی ایم سرٹن اباؤٹ اٹ کہ ہم چاروں صوبوں سے 100+ لے لیں گے. اور پنجاب میں بھی دیکھ لیں, اس دفعہ ہمیں سندھ سے بھی بیٹر ریزلٹس ملیں گے, نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اور پروونشل اسمبلی کے بھی ہمیں بیٹر ریزلٹس ملیں گے. KPK میں جہاں پہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی, اس دفعہ ہمیں بلوچستان سے بیٹر ریزلٹس ملیں گے. اور پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 5-6 جماعتیں کنٹیسٹ کر رہی ہوں گی. اس میں سے ہمارا 2002 میں بھی ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 34-35 تھا, اور بعد میں بھی 8 میں بھی آلموسٹ اتنا ہی تھا, اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ریزرو سیٹس ملی تھی. تو آبویسلی وہ ہمارا ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے جو ریزلٹس ہمارے 2008 میں تھے. رائٹ, سو 30-45 تک آبویسلی سیٹوں 35 to 45 ایم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن وہ لیول پلئنگ فیلڈ والی بات ان بٹوین دیٹ فیئر انف. اچھا بخاری صاحب, وہ لیول پلئنگ فیلڈ والی بات پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ لیول پلئنگ فیلڈ بالکل ہی موجود نہیں ہے, ایک ہی جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے, ایک جماعت کے وزیر اعظم دوبارہ چوتھی بار آ رہے ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود دوبارہ کہا ہے کہ ایک شخص خود کو چوتھی بار وزیر اعظم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے, یا صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس پہ, کہ اب ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز آ گیا الیکشن ریزلٹس. اب یہ 3-4 دن الیکشن ڈے پہ
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے پرفارم کرتی ہے, ای سی پی کیسے پرفارم کرتی ہے. اس دفعہ تو RTS نہیں بیٹھے گا, اس دفعہ تو کوئی انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل میجرز نہیں لیے جائیں گے. اس دفعہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائیں گے, اور وہ جو الیکشنز کا جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے وہ فیئرلی اور آنیسٹلی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے. ہماری تو توقع یہی بھی ہے. اب دیکھیں جو ان کو بینیفٹ ملتا رہا, ان کو اٹریکشن ملتی رہی, ان کے پروجیکٹس چلتے رہے, ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز چلتی رہی, ہم آبجیکٹ کرتے رہے اس پہ, بیوروکریسی میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر چلتی رہی. سو اٹس این اولڈ کیس ناؤ. مطلب دن گزر گئے, ہم نے کمپین کی, ہم نے پروو کیا کمپین کرنے کے قابل ہیں, ہم نے پبلک کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, اور نمبر آف سیٹس ہماری انہانس ہوں گی. تو اس لیے اب مٹیریل بات ہے, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ الیکشن ڈے ہے جو 8 فروری کا. ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گا. رائٹ. اچھا بخاری صاحب, ذرا پنجاب سے ہٹ کے کراچی کی طرف بھی جاتے ہیں. ویسے تو وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی انتخابات پرامن ہوں گے, لیکن ہیڈنگ ٹورڈز انتخابات کراچی کے اندر صورتحال ذرا کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے. اسپیشلی MQM ورسز پاکستان پیپلز پارٹی والی صورتحال. ایک الزام لگا دیا ہے MQM نے کہ آپ بیسکلی وہ امن کمیٹی والی صورتحال کو واپس بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی کے اندر, اور معاملات لندن والوں سے سیٹ ہوئے, سو آن سو فورتھ, بہت سارے الزامات لگائے گئے. یہ کراچی کے اندر جو صورتحال امن و اما کی ڈیولپ ہو رہی ہے پری الیکشنز, آپ کو لگتا ہے ٹرکل ڈاؤن کر کے انتخابات تک بھی جائے گی, اور یہ دعویٰ ہی رہ جائے گا وزیر اطلاعات کا کہ پرامن انتخابات ہوں گے؟ دیکھیے جی, بات ہے یہ تو پرامن انتخابات, ہر جو ذی شعور سیاسی قیادت ہے وہ تو ملک میں امن چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کبھی ریونجفل کبھی بھی نہیں ہوئی. انفیکٹ MQM اپنا گراؤنڈ لوز کر چکی ہے. اب ان کو شکست نظر آ رہی ہے, وہ الزام تراشیوں پہ آ گئے. حملے وہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت تو قطعاً نہیں چاہتی کہ جو ہم 15 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور آنے والے ریزلٹس بھی ہماری فیور میں ہیں, ہم تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو جس کو کامیابی نظر آ رہی ہو وہ اس قسم کی حرکات تو نہیں کرتا, اور جن کو ناکامی نظر آتی ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں, انریسٹ کریٹ کیے جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے. پیپلز پارٹی کی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور انشور کریں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی امن امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا, آپ نے فرمایا تھا اس سے پہلے کہ obviously جب پیپلز پارٹی 100+ اور obviously قومی اسمبلی کے علاوہ باقی اسمبلیوں کو ملا کر ول ٹیک ہنڈریڈز آف سیٹس, تو اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہم نے بڑے عرصے سے ان دا ریسنٹ پاس دیکھا ہے کہ MQM ضرور حصہ رہی ہے کولیشن گورنمنٹس کا. پچھلی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی, PTI کے ساتھ بھی رہی, PMLN کے ساتھ بھی رہی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی, کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو کیا ابھی جو MQM کی قربت PMLN کے ساتھ نظر آ رہی ہے, اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے, اور ابھی جو اختلافات نظر آ رہے ہیں ان کو بھلا کر ان کو بھی کولیشن کا حصہ بنایا جائے گا بخاری صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ریالی اسٹریٹجی ایوالو ہوگی 8 فروری کو جب رزلٹ شیٹ ٹیبل پہ ہوگی, اور پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا MQM کو کہ آیا وہ کولیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. دس از اے کوشچن فار دیم آلسو نا. پیپلز پارٹی بٹھانا چاہے گی, پارٹی تو کولیشن گورنمنٹ بنائے گی. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈیسیژن لے گی جو رزلٹ شیٹ ہوگی کہ کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے, اس کے پاس کیا تعداد ہے. آپ سمجھتے ہیں MQM کراچی کے اندر کوئی ایسا مارکا نہیں مار سکے گی؟ دیکھیں جی, سارے دیکھیں نا, ابھی میرا پریڈکٹ کرنا مناسب بات نہیں ہوگی کہ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو رزلٹ شیٹ ہوگی اس کو سامنے رکھ کے میری قیادت فیصلہ کرے گی فیئر انف کہ کس کے ساتھ شامل کرنا ہے, کس کے ساتھ شامل نہیں ہونا. فیئر انف. اور پھر ان جماعتوں پہ بھی سوال ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. لیکن ویسے بخاری صاحب ہائپوتھیٹیکلی اگر سوچیں تو, اور MQM کے پاس بھی سرٹن نشستیں ہوتی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہوتی ہیں. آئی وانٹ ٹو نو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی سافٹ کارنر ہے MQM کے لیے کہ وہ کولیشن کے اندر حصہ بنانا چاہیں, اگر MQM حصہ بننا چاہے تو ہائپوتھیٹیکلی. دیکھیں جی, ڈونٹ ڈرا اے لائن,
اور یہ لائن ڈرا کرنا مناسب نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کیا. یہ دیگر لیڈر ہے پاکستان میں جو ڈائلاگ پہ بلیو نہیں کرتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. اور ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہو, سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہو, سویلین گورنمنٹس اپنے 5 سال پورے کرے جو ٹرم ہے اس کی. So should I take that as a yes کہ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی از آلویز اوپن ٹو ڈائلاگ جی. ہم نے تو 2018 میں عمران خان کو بھی کہا تھا. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. آج پھر وہ بھگت رہا ہے. آپ نے خان صاحب کی بات کر ہی لی ہے. بخاری صاحب تو آج بھی ایک ڈیسیجن آیا ہے وہ عدت والے کیس کے اندر ان کی اہلیہ کو اور سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سزا سنا دی گئی. اس سے پہلے 14 سال, اس سے پہلے 10 سال سزا سنائی گئی ہے. آپ قانون بھی آبویسلی یو آر این ایکسپرٹ ایٹ دیٹ ایز ویل. آپ کی نظر میں یہ تمام صورتحال جو پاکستان تحریک انصاف جھیل رہی ہے یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار کے جھیل رہی ہے یا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی والی صورتحال ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کی اپنی نااہلی ہے اور انکمپٹنس ہے کہ جو اپنے کیسز کو پراپرلی کنٹیسٹ نہیں کر پائے. ان کے لائرز کی مجھے کمزوری نظر آتی ہے. یہ کیوں جب ان کو کورٹس اپرچونٹیز دیتی رہی تو ان اپرچونٹیز کو کیوں نہیں اویل کیا؟ تو پھر میرے چیئرمین نے تو کہا تھا کہ ان کے بہت سارے لائرز جو ہے وہ پلانٹڈ ہیں. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ جج دی پیپل کہ ان کی کیا پرسنالٹیز ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کس طرح ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیسز میں. کیونکہ مٹیریل آبویسلی کورٹس کے پاس جو پروسیکیوشن نے دیا اس پہ ورڈکٹ آ گئی. اب ان کے پاس اپیلیٹ فورم ہے تو وہ اپنے کیسز کو پراپرلی ڈیفینڈ کرے تو وہاں پہ پراپر ایڈجوڈیکیشن ہو, وہ ریلیف کے لیے وہاں جائیں. لیٹ دیم ٹیک دی اپرچونٹی. ویسے بخاری صاحب واٹ آر یور تھاٹس آج کے ورڈکٹ کے اوپر اسپیشلی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرسنل میٹر تھا, پرسنل ہی رہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہو اس کی پرسنل لائف کوئی نہیں رہتی ہے, اس کا مورلی ساؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی قانون کی وائلیشن کرتا ہے ارسپیکٹو کہ وہ پرائم منسٹر رہا ہو یا پرائم منسٹر ہے یا ایک کامن آدمی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اس قانون سے بالا تر کوئی مقدمہ بنا ہے ان پہ؟ جہاں انہوں نے وائلیٹ کیا لا, جہاں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا, پروسیکیوشن نے اسٹیبلش کیا, کنوکشن آ گئی. یہ جو میٹر ہے, ہاؤ ڈو یو کال اٹ اے پرسنل میٹر؟ کہ ایک شرعی احکامات ہیں, ایک پروویژن ہے کرمنل لا میں, پینل لا میں, اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو از اٹ پرسنل میٹر ہے؟ ڈو یو تھنک ایلوپمنٹ بھی تو پرسنل میٹر ہوتا ہے نا؟ ایلوپمنٹ از پنشیبل انڈر آر لا. حدود لاز کے نیچے ایلوپمنٹ پنشمنٹ نہیں ہے. یس رائٹ. پھر اگر اس زمانے میں آتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو لیٹ دیم فیس اٹ. رائٹ. نیب بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی پروگرام. اسی کے ساتھ بجائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول ڈسکس فردر. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, سیاسی صورتحال تو اس ٹائم پر کشیدہ ہے ہی ہے, لیکن 5 دن بعد جو انتخابات ہیں اس کے بارے میں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ جی الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. 5 دن پہلے بھی ہم لوگوں کو یہ تسلی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تھریٹس موجود ہیں لیکن بہتر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ انتخابات پرامن ہوں گے. اسی امید پہ ہم بھی قائم ہیں کہ اللہ کرے انتخابات پرامن بھی ہوں اور انتخابات صحیح, فری اینڈ فیئر بھی ہوں. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.